खसूसी ट्रांसमिशन में आपको दोबारा खुश आमदेद कहते हैं। लाहौर के अंदर इस वक्त 3 बड़े महाज चल रहे हैं। पहला बड़ा महाज लाहौर हाई कोर्ट है, जहां पे 5 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। 10 मिनट का वक्फा लिया गया था। चौधरी परवेज इलाही साहब के वकील बैरिस्टर अली जफर साहब हैं, उनसे मुअज़्ज़ज़ जजों ने पूछा था कि आप ये बताइए कि अगर हम गवर्नर के नोटिफिकेशन को मनसूख कर देते हैं, कॉलअदम करा देते हैं, तो क्या चौधरी परवेज इलाही साहब आज पंजाब असम्बली तोड़ देंगे? तो उस पर बैरिस्टर अली जफर साहब का ये कहना था कि मैंने इस पे कोई हदायत अपने मुवक्किल से नहीं ली। इस पे फिर अदालत ने, बेंच ने उनको 10 मिनट का वक्फा दिया और कहा कि आप चौधरी परवेज इलाही साहब से राब्ता करके हदायत ले लें। इससे यूं महसूस होता है कि शायद आज लाहौर हाई कोर्ट आज ही फैसला कर दे और वो फैसला जाहिर है फाइनल होगा और उसके बाद सूरत तब्दील हो जाएगी। एक महाज है जिस पे हम नजरें गाड़ के बैठे हुए, हमारे इस वक्त रिपोर्टर्स लाहौर हाई कोर्ट के सामने भी खड़े हैं, वो भी आपको बताएंगे कि वहां पे क्या हो रहा है। दूसरा बड़ा महाज पंजाब असम्बली है, वहां पे पीटीआई और कॉफ लीग के अरकान पहुंच चुके हैं। कुछ नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान भी पंजाब असम्बली के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। 150 अरकान मौजूद है। वहां पे इजलास शुरू हो चुका है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वहां पे हमारे रिपोर्टर मोहम्मद असलम हैं, उनसे भी हम रब्ता करेंगे और वहां जो ताज़ा तीन सूरत है वो भी आपको बताएंगे। और तीसरा जो बड़ा महाज है वो गवर्नर हाउस है। वहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम से दूसरे उनके जो अरकान है वहां, और जो आला क़यादत है वो गवर्नर हाउस लाहौर के अंदर इस वक्त बैठी हुई है। और वहां पे वो कोई लाहे अमल तय कर रहे हैं कि अगर पंजाब असम्बली हमने जाना है तो यहां से इकट्ठा जाया जाए, या ये भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। वहां पे भी हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं जो ताज़ा सूरत हाल से मुतला करते रहेंगे आपको। आमिर इलियास राना साहब ब्यूरो चीफ हैं हमारे इस्लामाबाद में, और ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये वफाकी हुकूमत को देख रहे हैं कि वफाक इस वक्त क्या सोच रहा है और जो पंजाब के अंदर सूरत हाल होगी वफाक उसमें क्या करेगा। अजहर साहब हमारे कुलीग ये भी तशरीफ रखते हैं, ये भी रहमान अजहर साहब भी आपको बताएंगे कि ताज़ा सूरत हाल क्या, और तजिया हम इसके साथ साथ करते रहेंगे। मोहम्मद इलियास साहब लाहौर में हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ हैं, वो इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि कोई चीज़ निकली नहीं, कोई अभी गेंद है जो हवा के अंदर है, जब तक वो ज़मीन पर नहीं आएगी उस वक्त तक हम कोई फैसला नहीं कर सकेंगे। तो सरदस्त रिपोर्टर से ताज़ा तरीन सूरत हाल हम आपके सामने रखते रहेंगे और जो भी सूरत हाल होगी आपको मुतला करेंगे और उसके बाद जो सूरत हाल निकलेगी उसका तजिया भी आपके सामने पेश करेंगे। इस वक्त मियाँ असलम इकबाल साहब हमारे रिपोर्टर है, पंजाब असम्बली के अंदर है। मियाँ साहब ये फरमाइएगा वहाँ क्या सूरत हाल इस वक्त, क्या इजलास चल गया और इजलास अगर चल रहा है तो कौन तकरीर कर रहा है और अंदर की फिजा, अंदर के हालात क्या है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पंजाब असम्बली के ऐवान के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर इजलास जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तान खान की सदारत में शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए तो जो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के तकरीबन 150 के करीब अरकान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के भी कोई 70 से 80 के करीब अरकान जो हैं वो ईवान में मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमजा शहबाज जो अपोजिशन लीडर हैं वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और दूसरी जानिब कुछ अरकान जो है वो गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। तो इसलिए अभी टोटल स्ट्रेंथ जो है वो जैसे जैसे इजलास आगे चलेगा तो फिर मुमकिन हो सकेगा कि दोनों जानिब से कितने लोग जो हैं वो मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जो है वो कोई 12 बजे के करीब ही यहाँ पे पंजाब असम्बली में आ गए थे। उन्होंने अपने चैम्बर में अरकान असम्बली से मुलाकातें की। उसके बाद जो इजलास था पार्लिमानी पार्टी का, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का मुश्तरका इजलास वो मुनक्किद हुआ, जिसमें दोनों जानिब से जो है, दोनों सियासी जमातों की जानिब से जो है वो चौधरी परवेज इलाही की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया गया और ये फैसला किया गया कि परवेज इलाही की हमायत में जो है वो पंजाब असम्बली में एक करारदाद लाई जाएगी और उसको जो है वो पास करवाया जाएगा। इजलास जो है वो तलावत हो चुकी, नाते रसूल मकबूल हो चुकी और अब जो है वो प्राइवेट मेंबर्स डे पर जो स्टार्ट हुई है कार्रवाई, उसमें जो प्राइवेट बिल्स हैं वो पेश किए जाएंगे। एक खातमुन नबीयीन बिल है, उसमें एक तरमीम थी वो मंजूर हुई है और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जो है वो इस मौके पर खिताब कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि तमाम स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जो है वो अब कुरान पाक की तालीम जो है वो लाजमी करार दे देगी। इस वक्त उनका खिताब जो है वो जारी है। इसके बाद जो है वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पर बात शुरू होगी और डेफिनेटली दोनों जानिब से जो है वो वज़ीर आला पंजाब का जो रात गवर्नर पंजाब ने जो डी नोटिफाई किया है उस पर बातचीत होगी। दोनों जानिब से भी तैयारियां मुकम्मल हैं। अब जैसे जैसे इजलास आगे चलेगा सूरत हाल वाज़ेह होती जाएगी कि इजलास क्या रुख इख्तियार करता है। अच्छा, मेरे से ये फरमाइएगा कि पंजाब असम्बली की सूरत हाल क्या है, टेम्परेचर क्या है इस वक्त वहाँ पे? देखें जी, बाहर स्टार्ट जब हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो मुनक्कद हुई तो टेम्परेचर तो बहुत हाई है और दोनों जानिब से ही जो है वो एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने की बातें की जा रही हैं।
اگر تحریک انصاف کی بات کی جائے تو میاں اسلم اقبال نے جو ہے وہ میڈیا ٹاک کی، فیاض الحسن چوہان نے باہر میڈیا ٹاک کی، اور اب جو ہے وہ نون لیگ کی بات کی جائے تو ازما نے باہر بات کی، ازما بخاری نے، اس کے بعد خلیل طاہر سندھو وغیرہ نے بات کی. تو ٹمپریچر دونوں جانب سے ہائی ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ الزامات بھی لگ رہے ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، وہ تو اس میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہے. بلکہ اب تو یہ ہوتا ہے کہ آمنے سامنے اگر کوئی آ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو وہاں پر بھی جو ہے وہ تانے دینے، ایک دوسرے کو باتیں کرنی جو ہے وہ کام شروع ہو گیا ہے. کافی جو ہے وہ ایک اگریسونیس نظر آ رہی ہے. اچھا میاں صاحب یہ فرمائیے، اگر لاہور ہائی کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ آتا ہے، اب دیکھیں 3 فیصلے کر سکتی ہے ہائی کورٹ. ایک تو یہ ہے کہ جو گورنر صاحب کا ڈی نوٹیفیکیشن کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو کالعدم قرار دے دے. یہ قرار دے دیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اندر پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، اور نون لیگ اور دوسرے پی ڈی ایم کے جو ارکان ہیں وہ کیا کریں گے؟ ایک دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹینڈ سٹل پوزیشن پہ چلے جائیں اور عدالت یہ کہے کہ اس کے اوپر تفصیلی سماعت ہوگی اور اس سماعت کو لمبا کر دیا جائے. پھر ظاہر ہے ایک اسٹینڈ سٹل پوزیشن ہوگی جس کا ظاہر ہے پھر سب کو اس کے منطقی نتیجے کا اس کا ہوگا. اور تھرڈلی یہ ہے کہ وہ گورنر صاحب کی جو ڈی نوٹیفیکیشن ہے اس کو تسلیم کر لے اور چودھری پرویز الہی صاحب کو کہہ دیں کہ وہ آج سے سی ایم نہیں ہیں. تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو اندر کیا ٹمپریچر ہو سکتا ہے اس سے؟ دیکھیں جی، اس وقت جو ہے وہ ساری نظریں تو ظاہر ہے ہائی کورٹ کے جو ہے وہ آرڈرز پر لگی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ پروسیڈنگ چل رہی ہیں اور یہاں پہ کیا صورتحال ہو رہی ہے. لیکن جو تحریک انصاف کے جو اراکین سے میری بات ہوئی ہے اور مسلم لیگ نون کے اراکین سے بات ہوئی ہے، آئینی اور قانونی ماہرین بھی یہاں پر بریفنگ کے لیے موجود تھے، وہ سب جو ہے وہ ان کا زیادہ تر فوکس جو ہے وہ اس بات پر تھا کہ گورنر پنجاب نے اجلاس جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا اگر کال کیا اور اس اجلاس کو بلانے سے جو ہے وہ انکار اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایک رولنگ دی تو سب سے پہلے اس رولنگ کے اگینسٹ جانا چاہیے تھا، اس رولنگ کو ختم کرنے کی بات کرنی چاہیے تھی. لیکن بجائے اسپیکر کے خلاف کارروائی کرنے کا یا رولنگ دینے کے، وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا. ایک تو یہ خاص پوائنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی والے اراکین جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک غیر مناسب سی بات تھی. دوسرا یہاں پر جو ٹمپریچر اگر آپ دیکھا جائیں تو سب جو ہے ان کی نظریں ہائی کورٹ پہ، اور ان کا یہ خیال ہے کہ چیف منسٹر جو ہیں وہ ان کو کام کرنے دیا جائے گا، کنٹینیو وہ کام کریں گے. اور غالب امکان اس بات کا ہے، جو تحریک انصاف سوچ رہی ہے کہ انہیں کئی کچھ دن مل جائیں گے تاکہ جو ہے وہ اس دنوں میں جو ہے وہ اپنے اراکین کو مینج کر سکیں. کیونکہ ایک دن کے نوٹس پر اگر جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جا سکتا ہے تو بہت سارے اراکین جو ہے وہ عمرے کے لیے بیرون ملک مقیم ہو سکتے ہیں، کچھ بیمار ہو سکتے ہیں. اچھا میاں صاحب آپ نظر رکھیے گا اور کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے تو آپ ہمیں فوری طور پر بتائیے گا. میں نے الیاس صاحب کی طرف جانا ہے. الیاس صاحب اب صورتحال آپ بتائیے گورنر ہاؤس کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور لیکن آپ کی بات سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. اب بریک کرا دیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الیاس صاحب یہ فرمائیے سر، یہ گورنر ہاؤس کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کیا تمام ارکان کو لے کے پنجاب اسمبلی جائے گی یا پھر یہ اسمبلی آج نہیں جائیں گے؟ ان کا لاہ عمل کیا ہے؟ نہیں، آج ابھی صبح سے یہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے گورنر ہاؤس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اراکین. تو یہ تھا کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا تھا، انہوں نے ادھر اپنی اسٹرینتھ شو کر رہے تھے. پھر یہاں سے اب سے کچھ دیر پہلے یہ ادھر سے اسمبلی جانے کے لیے ان کو کہہ دیا کہ پنجاب اسمبلی میں جائیں. تو اب یہ تمام اراکین پنجاب اسمبلی میں جا رہے ہیں، جہاں جا کے اجلاس میں یہ شرکت کریں گے، کیونکہ اجلاس شروع ہو گیا تو وہ اب ادھر جا رہے ہیں. تو یہاں انہیں سارا اکٹھا کرنے کے لیے کہا تھا. نون لیگ کے جو تمام اراکین تھے وہ اکٹھے ہوئے، آپ کہ انہوں نے مشاورت کی ہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں اجلاس میں کس طرح انہوں نے لاہ عمل طے کرنا ہے اپنا، کس طرح اگر کوئی، کیونکہ ماضی کے بھی تجربے ہیں کہ مار دھاڑ بھی ہوئی تھی ادھر، جس طرح اجلاس کے دوران اور اسپیکر کے اس وقت جب عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تھی. تو اس وقت یہ نون لیگ والے بھی گئے ہیں کہ انہوں نے کیا لاہ عمل طے کرنا ہے، اگریسو رہنا ہے، ادھر جا کے بیٹھنا ہے اور جا کے اگر کوئی آواز کھنستا ہے تو اس کا مقابلہ کس طرح نعرے بازی کرنے ہیں. یہ وہ سارے ٹیکنیکس وغیرہ بات چیت کی ہے اور کہا کہ بھرپور طریقے سے رہنا ہے اور کسی کی بات نہیں سننی. انہیں اراکین کو سمجھا دیا ہے، پیپلز پارٹی کے بھی اراکین تھے اور نون لیگ کے. تو یہ سارے بیٹھ کے اب اس وقت چلے گئے پنجاب اسمبلی میں. لیکن الیاس صاحب فرمائیے، یہ سب لوگ ہائی کورٹ پہ نظر جما کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آگا اس کے بعد کچھ کریں گے؟ کاف لیگ بھی اس کے بعد ریئیکشن اپنا ظاہر کرے گی، پی ٹی آئی بھی، اور اس کے علاوہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کا کیا خیال ہے، یہ سب ہائی کورٹ کے فیصلے کے انتظار کر رہے ہیں یا پھر اس فیصلے کے بغیر ہی بولنا شروع کر دیں گے اور وہاں پہ مار دھاڑ کا کوئی امکان ہے؟ نہیں دیکھیں، ان کے جو آپ کو دیکھ لیں
پچھلی مرتبہ بھی یہ وہ فیصلے تو بعد میں ہوتے ہیں، یہاں اندر اپنے فیصلے بھی یہ خود کر لیتے ہیں، لیکن ابھی جو پی ٹی آئی کی جانب سے اور کیو لیگ کی جانب سے جو یہ بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے، ان کو امکان ہے کہ آج ہی فیصلہ دے دیں. یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے تو یہ پھر دیکھیں گے کہ کون کس طرح اس کو لاہے عمل طے کرنا ہے. قائدین بھی، کیونکہ پرائم منسٹر بھی آج لاہور پہنچ گئے ہیں ابھی، تو سارا یہ صورتحال ہے کہ ان سے بھی گائیڈنس لے رہے ہیں کہ سارے بتا رہے ہیں، رہنما وغیرہ رانا ثناءاللہ خاص طور پر مانیٹر کر رہے ہیں اس کو، تمام صورتحال کو کہ کس طرح ان کو چلنا ہے، کہ کیا کرنا ہے. تو ابھی یہ ہے کہ ابھی اجلاس میں شرکت کریں گے، اجلاس کی کارروائی میں حصہ بنیں گے اور دیکھیں گے اگر جو بات چیت ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس میں دیکھیں گے. لیکن ابھی جو مشکل ہی لگ رہا ہے کہ لڑائی جھگڑا وہ بات ٹھیک ہے کہ ابھی ہائی کورٹ کے یہ فیصلے کا انتظار کریں کہ فیصلہ آج جو آتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے. بالکل اگر ان کے حق میں آتا ہے تو پھر وہ جی بالکل ٹھیک. رحمان صاحب، ایک تو یہ ہے کہ فیصلہ جو بھی آئے گا اس کے بعد جو بھی وننگ فریق ہوگا اس کو 1 مہینہ مل جائے گا، کیونکہ ہائی کورٹ کی چھٹیاں ہو رہی ہیں اس کے بعد، اور 1 مہینے بعد ہی پھر یہ کارروائی سٹارٹ ہوگی. اور اگر آج چودھری پرویز الہی صاحب کو بحال کر دیا جاتا ہے تو 1 مہینہ چودھری پرویز الہی صاحب کو مل جائے گا. اور اگر گورنر صاحب کا جو مسئلہ ہے اس کو اگر عدالت تسلیم کر لیتی ہے تو پھر گورنر صاحب کے آرڈر کو 1 مہینہ مزید مل جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ معاملات چلیں گے. تو آپ کا خیال کیا ہے کہ زیادہ ٹلٹ کس سائڈ پہ ہو سکتا ہے قانونی طور پر؟ دیکھیے، ایک چیز تو طے ہے کہ جو گورنر کا آرڈر ہے کل رات کا، اس کے مطابق کابینہ تحلیل ہوگی، لیکن پرویز الہی بدستور وزیر اعلیٰ رہیں گے، کیونکہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، چیف ایگزیکٹو کا آفس ہے، تو پرویز الہی کنٹینیو کریں گے. کابینہ البتہ جو ہے وہ نہیں ہوگی. لیکن دوسرا جو میرا خیال ہے معاملہ، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ شاید اس سے پہلے ہی نمٹ جائے، کہ ایک پروسیجرل ایشو ہے جو پرویز الہی نے آج جو صبح جو ان کی طرف سے پٹیشن جو ہے وہ دائر کی گئی ہے، اس میں جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 109 اور 54(3) کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں بنیادی طور پر ان آرٹیکلز کا جو تعلق ہے وہ اسپیکر کے اختیار سے، کہ جو سیشن بلانے کا اختیار ہے وہ اسپیکر کا ہے، کہ اسپیکر آج بلاتا ہے، کل بلاتا ہے. گورنر یہ کہہ سکتا ہے کہ سیشن بلایا جائے، لیکن اس سے آگے کا جو اختیار ہے وہ اسپیکر کا اختیار ہے. لیکن چوہدری صاحب، اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ جو کل گورنر کا جو لیٹر تھا جس میں جو رولز آف پروسیجر کا جن کا حوالہ دیا گیا، تو اس میں بڑا واضح طور پر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ اگر گورنر کوئی ٹائم دیتے ہیں، اس کی جو ذیلی شک 7 کا حوالہ دیا جس کو گورنر نے استعمال کیا، اور اس میں وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے یا ریفرین کرتے ہیں، تو پھر گورنر اس کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے جو پروسیجر رولز بنا رہے تھے ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں پر تھا کہ ایک موقع آئے گا کہ وزیر اعلیٰ کہے گا کہ میں اعتماد کا ووٹ نہیں لیتا یا سیشن نہیں بلایا جاتا، سیشن ہی وہ لمبا سیشن نہیں بلایا جاتا، 5 سال سیشن ہی جاری رکھتے ہیں. لیکن جو ہائی کورٹ نے جو پچھلا فیصلہ دیا تھا حمزہ اور اس کے جو پرویز الہی صاحب کا جو جھگڑا تھا، جس پہ جب یہ پہلے گئے تھے تو عدالت نے درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی تھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کیونکہ دونوں طرف جو ہے وہ نکات موجود ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کے اگر ہم پچھلے فیصلے اٹھا کے دیکھیں تو مے بی کوئی آرڈر ہو سکتا ہے جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 3 دن بعد یا 4 دن بعد ایک اجلاس بلایا جائے، اس کو یہ بندہ جو ہے وہ پریزائیڈ کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ووٹ آف اچھا، ویسے یہاں پہ ایک اور جو نقطہ ہے جو ابھی تک ظاہر ہے زیادہ اس پہ بحث نہیں ہو رہی، وہ نقطہ یہ ہے کہ آج اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد واپس لے لی. جب وہ واپس لے لی ہے تو اب سی ایم یہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں، یعنی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس اب یہ پورا اختیار ان کو حاصل ہے کہ وہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں. تو اگر وہ توڑنا چاہتے تھے توڑ دیتے. دیکھیے، وہ توڑ سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال اس پہ تھوڑی سی قانونی کلیئرٹی ریکوائرڈ ہوگی کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس کا بھی جو ہے وہ کہا جا چکا ہو تو اس کے بعد اسمبلی توڑی جا سکتی ہے یا نہیں توڑی جا سکتی. آئین کے اندر شاید مجھے اس پہ کلیئرٹی نہیں، میں اس لیے اس پر جو ہے وہ کامنٹ جو ہے وہ نہیں کروں گا. لیکن جو ہے وہ چودھری پرویز الہی، دیکھیے اعتماد کا ووٹ ایک صورتحال ہے، اور تحریک عدم اعتماد کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جب وہ جمع ہو جائے تو پھر اسمبلی نہ وزیر اعظم توڑ سکتے اور نہ ہی دیکھیے یہ ایک لیگل نقطہ تھا چودھری صاحب کہ دونوں جو اقدامات ہیں وہ بیک وقت نہیں ہو سکتے. بیک وقت گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی نہیں کہہ سکتے اور تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا بھی نہیں کہہ سکتے، اور اسی وجہ سے نہیں ہو سکتے. مگر انہوں نے واپس اس وجہ سے لیا، وہ وفاق اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس وقت. تو اگر فرض کریں کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے گورنر صاحب کا آرڈر، تو پھر وفاق کا کیا رسپانس ہوگا؟ اور اگر اس کو کنٹینیو رکھا جاتا ہے، کہا جائے گورنر کے پاس اختیار تھا، پھر وفاق کی کیا؟ دیکھیں جی، وفاق کی طرف سے ہی تو گورنر نے یہ کام کیا.
ہم بار بار کل بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو وزیر اعظم کی کلیئرنس درکار ہے گورنر کو کہ کس وقت میں یہ ڈی نوٹیفائی کر دوں. اب بات سمپل سی ہے کہ اگر عدم اعتماد والا معاملہ ہو, وہ چونکہ سپریم کورٹ نے نئی جو ریسپونڈنس متعارف کرائی ہے 63A کو نئے سرے سے خود لکھ دیا ہے, تشریح نہیں کی, تو وہ تو ایک آپشن صرف اس لیے استعمال کیا گیا کہ چودھری پرویز الہی اسمبلی نہ توڑ سکے, اور ساتھ جس کو سپریم کورٹ میں بھی نہیں دیکھا گیا تھا, انہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا, اور اس پہ ایکشن کبھی نہیں ہوا تھا, اس لیے اس پہ زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا گیا. تو جب اس اعتماد کا ووٹ لینے کی پروویژن آئین میں ہے, اس کی ذیلی شک میں آپ کو پابند بنایا گیا کہ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کو گھر بھیجا چلا جائے گا. اچھا, یہ جنہوں نے آئین بنایا نا, انہوں نے یہ سوچ کے کچھ کیا ہوگا نا جس کو آج ایکسرسائز کیا جا رہا ہے. اگر اتنے سالوں میں نہیں ہوا, اور جس کو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں نا وہ نہیں ہوا, وہ ازما بڑی ٹھیک کہہ رہی تھی کہ اگر نہیں ہوا تو ہو گیا ہے, تو اس پہ بات کر لیں کہ ایکشن ہو گیا. اسی پہ لاہور ہائی کورٹ اس وقت بیٹھی ہے کہ اگر ہم آپ کو بحال کرتے ہیں, چونکہ اس وقت اگر وہ بحال ہوں تو اسمبلی 1 منٹ میں وہ توڑ سکتے ہیں, چونکہ عدم اعتماد کی تحریک واپس ہو چکی ہے. تو کورٹ پابند بنائے گی کہ نہ تو امبیرس کیا جائے اس قانونی نقطے کو جو گورنر نے اٹھایا کہ جی آپ نے اعتماد کا ووٹ کہا تاکہ ان کو پھنسا لیں. آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی صاحب کے وکیل کورٹ کو یہ اعتماد دلا دیں کہ یہ اسمبلی نہیں توڑیں گے, تو پھر ہو سکتا ہے گورنر صاحب کا آرڈر منسوخ ہو جائے. میں نے بریک لینی ہے, بریک آپ ہی کی طرف آئیں گے, یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور خبروں کے بعد ہم دوبارہ واپس آئیں گے.